बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ईरान जंग की सूरत हाल और अमेरिका का अगला बहुत बड़ा ख़तरनाक प्लान, उसकी तफसील के साथ कुछ मालूमात पेश करूँगा। इसके अलावा जो एक मौजू है वो ये है कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब ने शिया उलमा के वफ़द से जो बातचीत की, उसके बाद एक साजिश के तहत PTI और गिलगिती उलमा के एक धड़े ने पाकिस्तान में फ़िरका वाराना फ़सादात की साजिश शुरू कर दी है और ऐसा कीचड़ पाकिस्तानी फ़ौज पर उछाला जा रहा है कि जिसको दोहराया भी नहीं जा सकता। सिर्फ ये कहा जा सकता है कि ऐसी बातें अगर ये लोग ईरान में रहकर ईरानी क़यादत के हवाले से करते तो अब तक क्रेनों से लटक रहे होते। इस पर भी हम बात करेंगे कि ये क्या चक्कर है और क्या साजिश है। और आगाज़ करते हैं जंग की सूरत हाल से। सबसे पहले तो ये है कि अमेरिका का जो प्लान है ईरान के जजीरों पर कब्ज़े का, उसकी कुछ मज़ीद तफसीलात भी सामने आई हैं और उसकी कुछ मज़ीद पेशरफ्त भी हुई है। एक जहाज़, अमेरिका का तैयारा बरदार जहाज़ USS ट्रिपोली, वो पहले ही रवाना हो चुका है और अब वो 1 या 2 दिन में खलीज ओमान के पास पहुंच रहा है। इस पर अपाची हेलीकॉप्टर भी हैं और लड़ाका तैयारे भी हैं और अब मज़ीद तीन तैयारा बरदार जहाज़ मगरबी अमेरिका की बंदरगाह, बल्कि फ़ौजी अड्डा कहना चाहिए, इनका बहुत बड़ा नेवल बेस है सान डिगो में, जो कैलिफोर्निया में है, वहाँ से रवाना हो गया है। लेकिन इन 3 जहाज़ों को ख़ित्ते में पहुँचते हुए कुछ वक्त लगेगा, इसलिए कि ये अमेरिका के मगरब से चले हैं। अभी इनको वो एक लंबा फासला तय करके नहर पनामा पहुंचना है और पनामा कैनाल को अबूर करने के बाद ये बहरा ओकियानोस, अटलांटिक ओशन पूरा एक टेढ़ में अबूर करेंगे। यानी टेढ़ का मतलब ये है कि फासला लंबा हो जाएगा और उसके बाद ये पहुंचेंगे बहरा रूम और बहरा रूम के बाद इनकी मंजिल है बहरा रूम का साहिल, यानी इसराइली बंदरगाहों का इलाका। वहाँ पहुंचकर ये स्टेशन होंगे और ये हो सकता है कि इनमें से बाज़ या तीनों जहाज़ ही खलीज ओमान में सफ़र करें नहर सुएज़ के रास्ते। और लेकिन जो भी हो, इतलात ये हैं कि ये जहाज़ खलीज फ़ारस के अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि वहाँ इनको एयरलिफ्ट किया जाएगा या छोटे जहाज़ों में बिठाकर इनको रवाना किया जाएगा। और प्लानिंग जो नज़र आ रही है वो ये है कि उन 4 जजीरों के अलावा जिन पर अमेरिका ने कब्ज़ा करने का फ़ैसला किया है, इन 4 जजीरों से मुल्हिका साहिली पट्टी पर भी कब्ज़ा किया जाएगा, बल्कि 2 साहली पट्टियों पर कब्ज़ा किया जाएगा। एक साहली पट्टी बंदर अब्बास की है और बंदर अब्बास जिसके सामने ओकिशम नामी जजीरा है, और दूसरी साहली पट्टी होगी बूशहर। ये पास पास वाक़ हैं, जहाँ बूशहर की बंदरगाह है और बूशहर की वो ऑयल रिफाइनरियाँ हैं और एटमी मवाद तैयार करने वाली लेबार्ट्रियाँ हैं, और उसके पास ही ये खर्ज जजीरा है जिस पर अमेरिका ने बमबारी की थी। ये इन 4 जजीरों में से 2 जजीरे हैं जिन पर अमेरिका ने कब्ज़ा करना है। और अब ये इतला है कि इसकी साहली पट्टी पर भी कब्ज़ा किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका की जो रिपोर्टें हैं वो ये है कि अब ईरान की फ़ौज या पासदारान इनकलाब इतनी मोबालिटी से महरूम हो गए हैं कि वो फौरी तौर पर साहल पर पहुंचकर मोर्चा अंदाज या लंगर अंदाज हो सके। और वैसे भी ये फ़ौज अब मोर्चा अंदाज इसलिए नहीं हो सकती कि ये अमेरिकी मिज़ाइलों की जद में होगी। यानी वही सूरत हाल के अगर अमेरिका के फ़ौजी जहाज़ों में बहरा फ़ारस, खलीज फ़ारस पहुँचते हैं तो उन्हें ईरानी मिज़ाइलों की तरफ से ख़तरा होगा, तो वैसा ही ख़तरा इन पासदारान इनकलाब की फ़ौजियों को अमरीकी बमबार तैयारों से होगा। चुनाचे इनका ख्याल है कि कब्ज़ा तो हम इस साहली पट्टी पर इन 4 जजीरों पर आसानी से कर लेंगे। और इस फ़ौजी कार्रवाई का मकसद वहाँ रजीम चेंज नहीं है और ना ही कोई बर्री जंग लड़ना है, बल्कि इस कब्ज़े का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अबनाए हुर्मुज़ के नाकाबंदी तोड़ना है। वहाँ बैठकर ये सारी जो प्लानिंग होगी जो इन्होंने की है वो सामने आएगी। और अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इससे पहले हमने ये देखा था कि जब अमेरिका ने जंग का फ़ैसला किया तो यही समझा गया था कि अमेरिका ने तमाम पहलुओं पर गौर कर लिया होगा, लेकिन बाद में पता चला कि अमेरिका ने इस इशू को तो अंडर कंसिडरेशन लाया ही नहीं था कि अगर ईरान आबनाए हुर्मुज़ बंद कर देगा तो फिर हम क्या करेंगे। और इसी तरह अमेरिका का ये अंदाज़ा भी नामुकम्मल था कि ईरान के पास अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को
نشانہ بنانے کی کتنی صلاحیت ہے۔ یہ ماضی کے تجربات بتاتے تھے کہ ایران کے پاس ایسی صلاحیت نہیں ہے، یہ میزائل مارتا ہے، وہ نشانے پر نہیں لگتے، ادھر ادھر جا کر لگتے ہیں۔ لیکن پھر اس جنگ میں ہم نے دیکھا کہ ایران کے بہت سارے میزائل، اگر ان کی میجارٹی نہیں تو کم سے کم 30% میزائل صحیح نشانوں پر جا کر لگے، اور یہ بات امریکہ کے لیے تھوڑی حیرت انگیز تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اس جنگ میں امریکہ کو اب تک اپنے 6 جنگی ہوائی جہازوں سے محروم ہونا پڑا، تباہ ہو گئے ہیں، اور 6 جنگی جہاز اور اس کے علاوہ 10 ڈرون بھی امریکہ کے تباہ ہوئے ہیں۔ ڈرون ہٹ ہونا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، وہ تو بڑے آرام سے کوئی بھی ملک ڈرون ہٹ کر سکتا ہے، لیکن امریکہ کا جو F-35 طیارہ جو ہے، وہ اسٹیلتھ طیارہ، وہ جو ہٹ کیا گیا ہے، اس پر امریکہ کو تشویش ہے، کیونکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ایران کے پاس تو ایسے طیارے کا سراغ لگانے کی ٹیکنالوجی تھی ہی نہیں، یہ ضرور اسے چین نے دی ہوگی، کیونکہ اس وقت دنیا میں اس جہاز کا سراغ لگانے کی ٹیکنالوجی صرف چین کے پاس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چین نے کوئی ریڈار سسٹم ایسا ایران کو دیا ہوگا جس کی وجہ سے اس نے اس طیارے کو ہٹ کر دیا، اور 6 طیاروں میں سے 3 طیارے تو وہ تھے جو کویت میں قطر میں دوستانہ فائرنگ سے ہٹ ہو کر مارے گئے تھے، اگرچہ ایران کا دعویٰ ہے کہ یہ دوستانہ فائرنگ نہیں تھی، یہ ہم نے ہٹ کیے تھے۔ اور ایک طیارہ جو عراق میں نشانہ بنا تھا، وہاں کے حشید الشیبی کے راکٹ کا نشانہ بنا تھا، اور وہ ری فیولنگ طیارہ تھا جو تباہ ہو گیا۔ اور یہ اس طرح 6 طیارے اور 10 ڈرون امریکہ ان سے اب تک محروم ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے کم سے کم 3 بحری اڈوں پر ایران کے میزائل آ کر لگے ہیں، ان کی وجہ سے امریکہ کے فوجی مرے بھی ہیں، جن کی تعداد امریکہ ابھی تک نہیں بتا رہا، وہ صرف 15 یا 16 یا 17 فوجیوں کی مرنے کی خبر دے رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی تعداد اس سے کچھ زیادہ ہو۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ اسرائیل کے برعکس امریکہ اپنے جانی نقصان کو زیادہ چھپا نہیں سکتا، یعنی وہ یہ تو کر سکتا ہے کہ 20 فوجی مرے ہوں اور وہ یہ کہے کہ 15 مرے ہیں، 5 کو چھپا جائے، بعد میں 5 کو بھی بتانا ہی پڑے گا، لیکن اسرائیل جو ہے وہ اپنا جانی نقصان چھپا رہا ہے۔ اور یورپی جو آؤٹ لیٹس ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں، اور اسرائیلی عہدیدار بھی کچھ حد تک تصدیق کر رہے ہیں کہ ہمارے 4000 شہری اور فوجی ملا جلا کر 4000 زخمی ہوئے ہیں۔ تو اب کامن سینس کی بات ہے کہ جس جگہ 4000 زخمی ہوئے ہوں وہاں مرنے والوں کی تعداد بہرحال 100 سے تو زیادہ ہوگی، لیکن اسرائیل ابھی تک 15 یا 16 شہریوں کے مرنے کو تسلیم کر رہا ہے، اس سے زیادہ تسلیم نہیں کر رہا۔ لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ 4000 آدمی یا 3000 آدمی زخمی ہوئے ہوں اور مرے صرف 10-12 ہوں۔ اندازہ یہی ہے کہ ان کے مرنے والوں کی تعداد بھی اگر سینکڑوں میں نہیں ہے تو 100 سے بہرحال زیادہ ہے، جس کو یہ چھپا رہے ہیں۔ اور اسرائیل کا سینسر امریکہ کے سینسر سے بہت مختلف ہے، امریکہ میں کوئی بھی بات چھپ نہیں سکتی، وہاں کا میڈیا اتنا طاقتور ہے کہ وہ چھپی ہوئی خبر کو بریک کر دیتا ہے، اور پھر امریکی فوج اس کو تردید نہیں کر سکتی۔ یہ وہاں کی صورتحال ہے۔ ایران نے یہ بڑی کارروائیاں کی ہیں قطر کی ریفائنری کو نقصان پہنچانے کے علاوہ، ان میں حیفا کی ریفائنری کا نقصان بھی قابل ذکر ہے، یعنی حیفا کی ریفائنری کو تقریباً اس کا ایک خاصا بڑا حصہ اس بمباری سے تباہ ہو گیا، اگرچہ اب اسرائیل نے کہا ہے کہ یہ ہم نے اس کی مرمت کر لی ہے، لیکن نقصان بہرحال زیادہ پہنچا ہے۔ جبکہ قطر کی جو سسٹم ہے، یہ وہاں گیس کا سارا جو انفراسٹرکچر تھا وہ اس حد تک تباہ ہوا ہے کہ جیسا کہ ہم نے کل بتایا اور اخبارات میں بھی آیا کہ 17% کیپیسٹی اس کی پروڈکشن والی ختم ہو گئی، اور اگلے 5 سال تک اس کی مرمت ہونے میں لگ جائیں گے، 5 سال کے بعد ہی یہ وہاں سپلائی بحال ہوگی۔ دوسری طرف اسرائیل پر جو حملے ہوئے ہیں ان میں ایک نیا فیکٹر یہ شامل ہوا ہے کہ اسرائیل نے بحیرہ کیسپین پر بمباری کی ہے۔ بحیرہ کیسپین شمال میں ہے، یہ ایک لینڈ لاک سمندر ہے، یا اسے بہت بڑی جھیل کہا جا سکتا ہے، جس کے ارد گرد روس اور سینٹرل ایشیا کے ممالک ہے، ایران کا ساحل ہے۔ تو وہاں جتنی نیول فورسز تھی وہ ساری کی ساری اسرائیل نے تباہ کر دی، لیکن ظاہر ہے وہاں نیول فورسز بہت زیادہ نہیں ہوگی۔ اسرائیل نے کل ایران پر اب تک کی شدید ترین بمباری کی ہے امریکہ کے ساتھ مل کر، اس میں تہران ہے، بندر عباس ہے، اصفہان ہے، یزد ہے، برد شیر ہے، بافت ہے، کرمان ہے، عراق ہے اور خوزستان ہے۔ ان 8-10 بلکہ ان میں ایک لنجے کی بندرگاہ ہے وہ بھی تباہ کر دی ہے۔ تبریز میں بھی حملہ ہوا، تبریز میں اچھے خاصی تعداد میں پاسداران انقلاب مارے گئے،
اور ایک سرنگ میں جو حملہ ہوا ہے اس میں باسداران انقلاب کا ایک بریگیڈیئر جنرل جو ان کا ترجمان بھی تھا، علی محمد نعیمی یا کیا نام تھا اس کا، یہ مارا گیا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ بسیج کا انٹیلیجنس چیف جنرل اسماعیل احمدی یہ بھی مار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 200 پاسداران اس حملے میں مارے گئے جس میں علی احمد مارا گیا ہے۔ اور پھر اسی طرح امریکہ نے ایک بمباری کر کے خار کا کارخانہ تباہ کر دیا جہاں میزائل بنتے تھے، بیلسٹک میزائل، چھوٹے میزائل نہیں، بیلسٹک میزائل۔ تو یہ خلاصہ ہے کل کی صورتحال کا اور آج کی صورتحال کا۔ بس اس میں اتنا اضافہ ہے کہ یہ جو فوج آ رہی ہے امریکہ کی 3 نئے جہازوں سے کیلیفورنیا کی سمت سے، اس کو پہنچنے میں ہفتہ 10 دن لگ جائیں گے، اور اس میں تقریباً 5-6 ہزار تک ریپڈ فورس کے اہلکار ہیں، یعنی میرین کے۔ اور جو پہلے جہاز چل پڑا ہے جو 1-2 دن میں خلیج عمان پہنچ جائے گا، وہ ہوگا، اس میں تقریباً 2500 فوجی ہیں۔ تو اگرچہ کوئی زمینی جنگ ہونے کا امکان نہیں ہے، لیکن جب یہ ساحلی علاقے پر قبضہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ معاملہ جنگ کا مزید سنگین ہو جائے گا، اور ان افواج پر جو ان جزیروں پر قابض ہو جائیں گی، ایرانی میزائلوں کی طرف سے حملے ہوں گے۔ اگر اس دوران امریکہ اور اسرائیل نے ان کی میزائل صلاحیت کو زیادہ نقصان نہ پہنچا دیا تو۔ اچھا، چھوٹی چھوٹی خبریں یہ ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی جو ان کا رہبر اعلیٰ ہے، اس کا ایک بیان آیا ہے اور وہ پڑھ کر سنایا گیا ہے، یعنی نہ تو آڈیو ریکارڈنگ ہے نہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بیان جعلی ہے، شکوک ظاہر کیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایران میں یہ خبر عام ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی کے چہرے پر زخم لگے ہیں، جسم بھی زخمی ہے، اور وہ بول نہیں سکتے اور نہ ہی لکھ سکتے ہیں، یعنی ہاتھ بھی استعمال نہیں کر سکتے، منہ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن اس بیان کی اہمیت ہے۔ اس بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ میرے والد کو پاکستان بہت پسند تھا، اور یہ کہ ہم افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کی کشیدگی ہے طالبان کے ساتھ، اس میں معاملات کو حل کرنے کے لیے مدد دے سکتے ہیں۔ تو اس میسج کا ایک ہی مطلب یہ ہے کہ ایران کی جو اس وقت قیادت ہے وہ پاکستان کو رام کرنے کے چکر میں ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ پاکستان کو دوستی کا پیغام دیا جائے، اور یہ پیغام دیا جائے کہ ایران پاکستان کا بہی خواہ ہے، ایران کے دل میں پاکستان کے بارے میں کوئی منفی جذبہ نہیں ہے، اور پاکستان سعودی عرب کی جو دفاعی تعاون کی جو ٹریٹی ہوئی ہے، اس کے پیش نظر ایران کچھ خدشات محسوس کر رہا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کی طرف سے اس بات کی نوبت نہیں آئے گی کہ وہ ایران کے خلاف کسی فوجی کارروائی میں شریک ہو۔ اور ایک خبر اور ہے کہ ٹرمپ نے نیٹو کی قیادت کو بزدل کہا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز اس کو کھلوانے کے لیے امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہے۔ اگرچہ 6 ممالک امریکہ کا ساتھ دینے پر تیار ہیں، لیکن نیٹو تو کوئی 30-32 ممالک کا ایک اتحاد ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے ملک بھی ہیں جو کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ 6 ملک بہرحال امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم اس غول غبارے پر جو پی ٹی آئی نے مچایا ہے، ایک باقاعدہ پٹاڑا شروع کر دیا ہے فیلڈ مارشل کی گفتگو کے حوالے سے، اور ایک فقرہ ان سے کوٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جن عناصر کو، اگر کسی آدمی کو، کچھ لوگوں کو پاکستان سے زیادہ ایران کے ساتھ وفاداری ہے تو انہیں ایران چلا جانا چاہیے۔ اچھا، یہ فقرہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہو سکتا ہے نہ کہا ہو، مبالغہ ہو، لیکن فرض کیجئے کہ اگر انہوں نے یہ فقرہ کہا ہے تو کیا یہ غلط ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص پاکستان میں رہتے ہوئے یہ مانتا ہے، یہ اقرار کرتا ہے کہ وہ پاکستان کا وفادار نہیں ہے، تو اسے تو نکال دینا چاہیے پاکستان سے۔ آرمی چیف نے تو صرف مشورہ دیا ہے نا، عملاً تو اسے نکال دینا چاہیے۔ آپ ذرا سوچئے کہ امریکہ میں جو پاکستانی مقیم ہیں اور ان کے پاس امریکہ کی شہریت ہے، یعنی ایسے پاکستانی نہیں جو ویزا پر گئے ہیں اور کچھ عرصے کے لیے گئے ہیں، بلکہ وہ پاکستانی جو امریکہ جا کر امریکہ کی شہریت لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، ان کے پاس پاکستانی شہریت بھی ہے۔ تو اگر ان میں سے کسی پاکستانی سے پوچھا جائے کہ وہ امریکہ کا وفادار ہے یا پاکستان کا وفادار ہے، اور وہ جواب میں کہے کہ میں پاکستان کا زیادہ وفادار ہوں، تو کیا امریکہ اسے 1 منٹ بھی برداشت کرے گا؟ اسے تو پکڑ کر نکال دیا جائے گا۔ کوئی پاکستانی امریکہ میں مقیم جو امریکی شہری ہے، وہ یہ کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ امریکہ کے بجائے پاکستان سے زیادہ وفادار ہے، بلکہ اگر اس سے کہا جائے کہ پاکستان اور امریکہ کی جنگ چھڑ جائے تو تم کس ملک کا ساتھ دو گے، تو اسے کہنا پڑے گا کہ میں امریکہ کا ساتھ دوں گا، حالانکہ وہ بائی اوریجن پاکستانی ہے، پاکستانی نژاد ہے،
اور اسے امریکہ کی شہریت ملی ہے۔ تو جہاں پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ ایرانی نژاد اگر کوئی ہو تو چلیے اسے تو کوئی رعایت دی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ پاکستانی ہے اور پاکستان میں بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ میں ایران کا زیادہ وفادار ہوں، اور اسے یہ مشورہ دیا جائے کہ پھر جاؤ ایران چلے جاؤ، تو اس مشورے میں غلط کیا ہے؟ لیکن آپ دیکھیے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے اس پر طوفان مچا دیا ہے، اور ایک پٹارا جاری ہے کہ آرمی چیف نے یہ کیا کہہ دیا، یہ تو توہین کر دی، ایران کی توہین کر دی، ہماری توہین کر دی۔ اصل میں پی ٹی آئی ایران کی وفادار نہیں ہے، پی ٹی آئی ہر اس ملک کی وفادار ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، اور ان کا کچھ دنوں سے 2-3 دنوں سے ان کے ہاں ایک جشن کی کیفیت ہے کہ اب وہ پاکستان ایران پر حملہ کرے گا اور ایران پاکستان میں میزائل داغے گا، پاکستان میں تباہی ہوگی، بڑا مزہ آئے گا، یہ سوچ رہے ہیں۔ تو ان کی یہ سوچ تو خیر غلط ہے، لیکن ان کی اس سوچ کے پیچھے ایران کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ ان کی سوچ کے پیچھے پاکستان کو نقصان ہو۔ پاکستان پر انڈیا حملہ کرے تو تب بھی یہ جشن مناتے ہیں، پاکستان پر اگر اسرائیل کا حملہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو، یعنی جو قیاس آرائیاں تو ہوتی ہیں نا کہ اب ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے، تو تب جشن مناتے ہیں۔ بلکہ ان کا ایک ولاگر ہے، ان میں اس کے اپنے تھم نیل میں نے دیکھا کہ لکھا ہوا تھا پاکستان ایران کا اگلا شکار ہوگا، یعنی یہ ولاگر پاکستانی ہے، کوئی عادل راجہ ہے، وہ لندن والا عادل راجہ نہیں، کوئی پاکستانی عادل راجہ ہے۔ تو اس نے یہ تھم نیل پر لگایا ہوا ہے کہ پاکستان کا ایران کا اگلا شکار پاکستان، اپنے ملک کو وہ شکار کہہ رہا ہے اور اس بات پر جشن منا رہا ہے کہ ایران پاکستان کا شکار کرنے والا ہے۔ تو یہ آپ کے خیال میں ان کے اندر ان پر پاکستانی ہونے کی تہمت لگائی جا سکتی ہے؟ یہ فطرتاً بائی ڈی این اے، یعنی اپنی جو بائی ڈیفالٹ یہ اینٹی پاکستان فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا ایک ایک دن اس بات پر کڑتے ہوئے گزرتا ہے کہ پاکستان ابھی تک ختم کیوں نہیں ہوا، پاکستان ابھی تک برباد کیوں نہیں ہوا۔ تو بہرحال سکردو کے مولویوں کا ایک ٹولہ اہل تشیع نہیں، بلکہ ان کا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ جو سکردو میں ہے، اور پی ٹی آئی کے یہ سوشل میڈیا والے اب مل کر پاکستان میں شیعہ سنی نفرت پیدا کرنے کی مہم پر جت گئے ہیں، اور پاکستانی حکومت حسب سابق ان کی سرپرستی کر رہی ہے، ان سازشوں کی، اس ٹولے کی، جو آرمی چیف کو بھی گالیاں دے رہے ہیں، جو پاکستان کے ختم ہونے کی بددعائیں کر رہے ہیں، جو پاکستان کو ایران کا اگلا شکار بنا رہے ہیں۔ ان پر حکومت پاکستان خاموش ہے، بلکہ ان کی سرپرستی کر رہی ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔